हिजाब का सर बेहद दुखन का शिकार था। जैसे ही उसने आंखें खोलकर आसपास देखना चाहा, तो उसका सर चकराने लगा। सारी रात बेचैनी में गुजरी थी। जहन सोया सोया सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों लाई गई है और उसे यहाँ क्यों रखा गया है। जहन हर बात समझने से इनकारी था। कोई है? उसने इंतहाई धीमी और मदहोश सी आवाज में किसी से मदद करने वाले को पुकारा। उसने इंतहाई धीमी और मदहोश सी आवाज में किसी करने वाले को पुकारा था, लेकिन कोई यहाँ होता तो उसकी मदद करता। वहाँ कोई नहीं था। वीरान अंधेरे कमरे में उसने दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही लम्हे लड़खड़ा कर दोबारा गिर पड़ी थी। उसका जहन आज से पहले तो कभी ऐसी कैफियत का शिकार न था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कमरे में अंधेरा भी काफी हद तक छाया हुआ था। वो इन्हीं सोचों में गिरी हुई थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खोला और कोई नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ। बाहर से आती रोशनी में हिजाब ने इतना ही देखा था। इससे ज्यादा उसका जहन कुछ भी सोचने और समझने से महरूम था। ड्रामे बंद करो और चलो मेरे साथ। अंदर आने वाले ने इतनी दृष्टि से उसका बाजू पकड़कर उसे खींचकर उठाया था कि वो बेतहाशा रोने लगी थी। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, यहाँ क्यों लाए हो? वो अपने जहन की बेचैनी से सामने खड़े शख्स को पहचान नहीं पा रही थी। आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। जो उसे गौर से देखने के बाद पहचाने, आंखों पर एक भारी बोझ सा था। वो तकरीबन उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। छोड़ दो मुझे, जुल्म मत करो। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपना सर पकड़कर वही जमीन पर बैठ जाए, लेकिन मुकाबिल जो भी था वो बाज नहीं आ रहा था, और न उसकी कोई बात उसकी समझ में आ रही थी। उसका जहन बिल्कुल सुन हो रहा था। उसे जबरदस्ती लाकर सोफे पर बिठा दिया गया। उसने आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। सामने मौलवी साहब मौजूद थे और वो नकाब पोश उसके बराबर में बैठा गन पॉइंट पर उससे निकाह कर रहा था। नहीं, छोड़ दो मुझे, वो नहीफ सी आवाज में इतना ही कह पाई। कबूल है कहो। मौलवी साहब ने एक लंबा चौड़ा जुमला कहा था जो उसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैं नहीं कहूंगी। उसने नफी में सर हिलाया। तो फिर अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुकाबिल ने उसके सर पर गन रखकर ट्रिगर पर एक बार फिर से अपना दबाव बढ़ाया। हाँ कहो, वरना मौत को गले लगा लो। वो पूरी जान से कांप उठी थी और उसने जान बचाने के लिए बैक वक्त 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है कहकर खुद को होश और खर्च से बेगाना पाया था। जहन अंधेरे में डूब रहा था। बंद होती आंखों से जो आखिरी मंजर उसने देखा था वो नकाब पोश का उसे अपनी बाहों में लिए झुकना था, और उसके बाद हर मंजर धुंधला गया था। मुकम्मल और गहरा अंधेरा छा गया था। सख्त गर्मी का आलम था। उस शदीद गर्मी में भी हिजाब की भाभी ने उसे मार्केट जाने का हुक्म सादर किया था। वो सर झुकाकर बड़ी सी चादर ओढ़े, मुंह पर चादर का ही नकाब लगाए मरे मरे कदमों से मार्केट की तरफ आ गई थी। सारी मतलूबा चीजें खरीदने के बाद जैसे ही वो सड़क पार करके दूसरे किनारे पर आई, उसे ठोकर सी लगी। वो गिरते गिरते बची थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि कोई चीज मेरे हाथ से नहीं गिरी, वरना आज फिर भाभी मुझे बहुत सी बातें सुनाती। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और संभलती हुई एक गली में मुड़ गई। वो गली काफी हद तक सन्नाटे और वीराने का शिकार थी। अलबत्ता वहां धूप मौजूद नहीं थी। इसी वजह से हिजाब ने उस गली का इंतखाब किया था। लेकिन उसे क्या पता था कि इस गली में पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जिसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सांस लेने के लिए रुकी हुई थी कि किसी ने उसे बाजू से खींचकर गली के किनारे बने एक मकान के दरवाजे पर धक्का दिया था। कौन है? कौन है? वो संभलती हुई जैसे ही निगाहें उठाकर देखने लगी तो अपनी जगह थम सी गई। वहां एक शनासा सा चेहरा उसका मुंतजिर था। कैसे हो? वो उसे देखकर सीने पर बाजू लपेट कर कहने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि हिजाब अपना जुमला मुकम्मल कर पाती, उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। 2 साल पूरे हो गए हैं मुझे आग में जलते हुए कि तुमने मुझे ठुकरा दिया है, और अब देखो खुद का क्या हाल हो गया है। वजदान ने उसके दिल पर उस बुरी तरह चोट की कि हिजाब की आंखों में आंसू उभरने लगे। छोड़ो मुझे, जाने दो। उसके हाथ में मौजूद तमाम चीजें उसने जमीन पर रखकर
उसे धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके बेहद करीब था और उसका जबड़ा अपने हाथ में जकड़ रखा था। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मुझे तुम्हारा किया गया जुल्म हर लहजा याद रहता है और मैं बदले की आग में जल रहा हूँ। उसने चुटकी बजाते हुए हिजाब को वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा तो हिजाब ने गहरा सांस लिया और फिर पूरी कुव्वत से उसका हाथ अपने मुंह पर से हटा दिया। ये सब किस्मत के फैसले थे और किस्मत के आगे भला किसी की चलती है क्या? वो काफी हद तक खुद को कंपोज कर चुकी थी। नहीं चाहती थी कि वजदान को इस सारी हकीकत का पता चल जाए जो वो सबसे छुपाए हुई थी, सिवाय अपने घर वालों से। क्यों? क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरी हालत को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और अब मेरे रास्ते में दोबारा आने की कभी कोशिश मत करना। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हिजाब ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि वो उससे डरती नहीं है, बल्कि वो किसी से भी नहीं डरती। वजदान उसे खुद से दूर जाते देखता रहा। ये लड़की, ये वही लड़की थी जिसने उसे दिल में बसाया हुआ था, और फिर उसी लड़की ने उसे बेवफाई करके उसके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। वो तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता था। जान लो कि 2 साल में जो बदले की आग मेरे अंदर जलकर शोला बन चुकी है, वो तुम्हें भी जरूर मेरे साथ जलाकर भस्म करेगी। और तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। 2 साल बहुत होते हैं किसी को अजियत देने के। अब मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हें अजियत देने के लिए तैयार हो गया हूँ। वो चबा चबा कर कहता हुआ रुख फेर कर आगे बढ़ गया था। हिजाब ने जल्दी जल्दी सारा रास्ता उबूर किया था। उसने वजदान को तो ये साबित नहीं होने दिया था कि वो उससे डर रही है, लेकिन घर आते ही वो गहरे गहरे सांस लेकर अपने कमरे में बंद हो गई। इसे क्या हो गया है आज? जरा सा एक काम क्या कह दिया तो कमरे में जाकर बंद हो गई है। दोपहर के खाने के वक्त उसे भाभी की आवाज बाकायदा तौर पर सुनाई दी थी, जो लंच ब्रेक पर आए भाभी से बातें कर रही थी। मैं तो कहती हूँ इसे चलता करो, इसकी दूसरी शादी करवाओ, वरना इसका बोझ मैं मजीद नहीं उठा सकती। बच्चों को देखूं या इसके नखरे उठाओ। कोई छोटी दूध पीती बच्ची तो नहीं है कि अपने सारे काम खुद नहीं कर सकती। इतना अच्छा बड़ा बंगला छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई है। भाभी के लहजे की कड़वाहट सुनकर हिजाब की आंखों में आंसू आ गए थे, और दूसरी तरफ वजदान ने भी उसे रास्ते में डराया और धमकाया था। आखिर वो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने एक जबरदस्त सा फैसला लिया था और सोच लिया था कि अब उसे आगे क्या करना है। रात के 2 बज रहे थे। उसने अपना मुख्तसर सामान एक बैग में बांधा था और एक कागज जिसमें लिखी तहरीर को खुद पढ़ने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वो कागज फोल्ड करके नाश्ते की मेज पर टोकरी के नीचे रखा था जिसमें फल रखे हुए थे। मुझे उम्मीद है भाई कि आप ये खत जरूर पढ़ लेंगे और मुझे माफ कर देंगे। उसने एक आखिरी नजर उस घर पर डाली थी। तमाम लोग अपने अपने कमरों में मौजूद थे और गहरी नींद सो रहे थे, और हिजाब ने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया था। रात की तारीकी में वो घर से निकल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। कल रात को उसने अपनी दोस्त सामिया से मशवरा किया था। मेरी मानो तो शहर के सबसे अच्छे दारुल अमान में चली जाओ। दारुल अमान कोई आम दारुल अमान नहीं है। वहाँ औरतों को इस काबिल किया जाता है कि वो खुद कमाने के काबिल हो जाए। तुम तो वैसे भी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तुम वहाँ चली जाओ। उसने सामिया के मशवरे पर अमल किया था और उसके बताए हुए पते पर पहुंच गई थी, जहां उसे रहने के लिए जगह फराहम कर दी थी। रात को वो बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो माजी उसकी आंखों के सामने फिल्म बनकर घूमने लगा था। मेरा क्या कसूर था भला? मैंने क्या गुनाह कर दिया है? उसकी आंखों से आंसू सेल रवा की तरह बहने लगे थे। उसने घर छोड़ने का फैसला 2 वजूहात की बिना पर किया था। एक तो उसकी भाभी के रवैये की वजह से, और दूसरा वजदान की वहां उस इलाके में मौजूदगी। ये दोनों चीजें उसके जहनी सुकून के लिए काफी हद तक खतरनाक साबित होने वाली थी। इसीलिए उसने ये फैसला लिया था। उसे वहां आए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। भाई ने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की क्या? वो रात को हस्बे मामूल बिस्तर पर लेटकर खुद से यही सवाल कर रही थी, जिसका जवाब तो शायद खुद उसके अपने पास भी मौजूद नहीं था। उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इस वक्त कौन हो सकता है? वो हैरान हुई। तभी उसे दारुल अमान की इंचार्ज दरवाजे पर खड़ी उसकी मुंतजिर नजर आई। जी, उसने दुपट्टा सीने पर फैलाते हुए उससे पूछा।
کل آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ہم یہاں رہنے کو ماحول فراہم کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ کام بھی لیتے ہیں تاکہ یہاں رہنے والی کوئی خاتون شرمندگی محسوس نہ کرے۔ چنانچہ آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ پوش علاقے میں جا کر آپ کو ہمارے دارالعلوم کی تشہیر کرنی ہے۔ اس نے ناسمجھی سے انچارج کی طرف دیکھا۔ لیکن پوش علاقے میں جا کر اس کی تشہیر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بہت ذہین ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے مس حجاب۔ دراصل اس تشہیر کا مقصد بنگلے میں استحصال کی جانے والی وہ تمام ملازمائیں ہیں جو وہاں مجبوری کے تحت رہ رہی ہے اور انہیں ٹھکانہ میسر نہیں تو وہ ہمارے دارالعلوم میں پناہ لے سکتی ہے اور پھر وہاں کام بھی کر سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جی میں سمجھ گئی۔ دراصل رہنے والے مکین نہیں بلکہ ان کی ملازمہ کو یہ تشہیر کرنی ہے، حجاب نے سمجھتے ہوئے انچارج سے کہا۔ تو وہ مسکرا دی۔ کل آپ 9 بجے کی تیاری پکڑ لیجئے گا، ایک پوری ٹیم آپ کے ساتھ جائے گی اور آپ کو سکھایا بھی جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انچارج بہت رحم دل انسان تھی، اس لیے حجاب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہاں رہنے کا پہلا پروجیکٹ منظور کر لیا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو اس کے ساتھ 5 اور لڑکیاں بھی شامل تھی جو اس کی ہی ہم عمر تھی۔ وہ اس وقت 25 برس کی تھی اور اسے ایسا لگتا تھا کہ اس نے 50 برس کا تجربہ حاصل کر لیا ہے۔ وین آ کر ان کے پاس رکی اور وہ تمام لوگ اس میں سوار ہو کر وہ ایریا جا پہنچے جہاں سب سے پہلے بنگلے میں داخل ہونے کے لیے انہیں گارڈ کی بہت زیادہ منتیں کرنی پڑتی تھی۔ یوں کرتے کرتے شام ہونے لگی تھی اور صرف ایک بنگلہ باقی تھا۔ حجاب اب آپ داخل ہو۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہم نے کس طرح تشہیر کی ہے۔ اس بنگلے میں آپ کو تشہیر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنا لاتا ہے اور کتنا آپ نے مارکیٹنگ کا یہ سکل سیکھ لیا ہے۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے چیلنج قبول کیا تھا اور پھر اس نے بنگلے میں قدم رکھ کر وہاں کی مالکن سے گفتگو کی تھی۔ مالکن کافی حد تک نرم دل انسان لگ رہی تھی۔ حجاب نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ میں جانتی ہوں کہ ہر وہ خاتون جو کسی طرح شوہر کی ستائی ہوئی ہے یا پھر اسے اپنے گھر کے حالات بہتر بنانے ہیں لیکن اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو وہ ہمارے دارالعلوم میں آ سکتی ہے۔ وہاں موجود بنگلے کی خاتون اس سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے حجاب کو باتوں میں لگا لیا۔ تبھی حجاب کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ بیٹا تم میرے پاس تھوڑی دیر اور بیٹھ کر باتیں کر لو نا، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ تھوڑا اور وقت گزاروں۔ اس خاتون کی اس قدر نرم درخواست پر حجاب نے اپنے ساتھ موجود ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ دارالعلوم واپس لوٹ جائے۔ آپ لوگ ایک کام کریں، آپ تمام خواتین دارالعلوم واپس لوٹ جائیں، میں کچھ اہم کام نپٹا کر واپس آ جاؤں گی۔ انچارج کو خبر کر دیجیے گا کہ حجاب کی تمام ساتھی خواتین کافی حد تک تکی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا اور حجاب کو وہی چھوڑ کر دارالعلوم کے لیے رخصت ہو گئی۔ حجاب نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے جو اسے بہت بری سزا دلوائے گی۔ خاتون نے باتوں ہی باتوں میں اسے ایک مشروب دیا تھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ حجاب نے مسکراتے ہوئے خاتون کو منع کیا تھا۔ تم مجھے بہت بھلی معلوم ہوتی، دل چاہتا ہے تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر بس باتیں ہی کرتی رہو۔ حجاب نے ان کی محبت کو دیکھ کر وہ شربت پی لیا تھا اور اس کے بعد سے اس کا ذہن جیسے عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، میرا عجیب نیند سی آ رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اٹھی تو خاتون نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہی بیٹھ جاؤ، باہر جاؤ گی تو شاید گر ہی نہ جاؤ۔ تھوڑی دیر میرے کمرے میں آرام کر لو، اس کے بعد چلی جانا، بلکہ میں خود تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دوں گی۔ حجاب کو اس خاتون کی اس قدر نرم دلی پر بے تحاشا پیار آیا تھا اور وہ ان کی باتوں میں آ کر ان کے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے تو میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ آس پاس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تھی تب بھی اس کا ذہن اسی بے چینی اور بے قراری کا شکار تھا، اور پھر اس کی آنکھوں نے جو دھندلاتا ہوا منظر دیکھا تھا وہ کسی نقاب پوش کا اسے گھسیٹ کر کہیں دوسری جگہ لے جانا تھا اور پھر گن پوائنٹ پر نکاح کرنا تھا۔ وہ احتجاج کرتی رہ گئی۔ عجیب غائب دماغی کی کیفیت میں اس نے گن پوائنٹ پر نکاح پوش کے ڈرانے کے باعث نکاح کر لیا تھا اور پھر ایک بار پھر سے وہ گہرے اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا تھا۔ اس نے اٹھ کر چلانا شروع کر دیا، کھولو مجھے، جانے دو، دروازہ کھولو۔
وہ بھاگ کر دروازے کے پاس آ کر دروازہ بجانے لگی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر حجاب کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ ویلکم مائی ڈیئر وائف۔ اس نے پٹی پٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے وجدان کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہٹو میرے راستے سے، جانے دو مجھے۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب ایسے کیسے جانے دوں؟ اب تو تم میرے نکاح میں آ گئی ہو، میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا، کیونکہ کل رات کو ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ حجاب کے ذہن میں جماکا ہوا کل رات کا پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح دوڑ رہا تھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ وجدان نے اسے دھوکے سے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ میں اس شادی کو نہیں مانتی، یہ دھوکہ دہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ انگلی اٹھا کر چلاتے ہوئے کہنے لگی تو وجدان کی ہنسی غائب ہوئی اور پھر اس کی جگہ بے تحاشا غصے نے لے لی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ خبردار، اب یہاں سے جانے کی کوشش بھی کی تو تمہیں کیا لگا تھا کہ علاقہ بدل دینے سے، دارالامان میں پناہ لینے سے تم میری نظروں میں نہیں آؤ گی، بلکہ قدرت نے خود تمہیں میرے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جب تم سب سے آخری بنگلے میں اپنے دارالامان کی تشہیر کرنے کے لیے آئی، تب مجھے اندازہ ہوا کہ اب قدرت بھی یہی چاہتی ہے، لیکن شاید تم اب بھی پورے 2 سال گزرنے کے بعد یہ نہیں چاہتی ہو۔ لیکن کیوں؟ اس نے اس کا جبڑا چھوڑ دیا تھا اور وہی بیٹھ کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی، اور نہ ہی میں اب اپنی زندگی کے ساتھ کوئی دوسرا تجربہ کرنا چاہتی ہوں۔ وجدان نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور کھڑے ہو کر زور زور سے تالیاں بجانے لگا۔ واہ واہ محترمہ، بہت خوب، پہلا تجربہ بھی میری زندگی کے ساتھ کیا اور اب دوسرا تجربہ بھی میرے ساتھ ہی کرنا چاہتی ہو۔ پہلے اس امیر زادے کے لیے مجھے چھوڑا اور اب اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ کیا میں تمہیں پاگل دکھائی دیتا ہوں؟ وہ اس زور سے چلایا کہ حجاب ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وجدان پلیز آہستہ بات کرو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے اپنی پہلی شادی میں بہت کچھ سہا تھا، لیکن وجدان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت خوش رہی ہو۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا کہ مجھ سے یونیورسٹی میں محبت کی، پینگے بڑھانے کے بعد یونیورسٹی کا فیورٹ کپل بن جانے کے بعد تم مجھے یوں بیچ راہ میں چھوڑ دو گی۔ جانتی بھی ہو کہ میں نے کیا کچھ سہا ہے۔ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، تمہارے جانے کے بعد مجھے میری اوقات یاد دلائی کہ تمہارے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا جو حجاب کے شوہر کے پاس ہے، اسی لیے اس نے ایک بہترین انتخاب کیا ہے۔ اور تم جانتی ہو اس کے بعد میرا کیا مقصد ہو گیا؟ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پیسے کو بنا لیا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں بس پیسہ کمانا چاہتا تھا، اور اب دیکھو میں نے اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کہتے ہوئے اس کے پاس دوبارہ سے چل کر آیا تھا۔ وہ ڈر کر ایک بار پھر سے دیوار سے جا لگی، لیکن اب وہ چلایا اور اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر دے مارا۔ اب جب میرے پاس پیسہ ہے تو تم کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی؟ حجاب کو اس وقت وجدان کا ذہن کسی نفسیاتی عارضے کا شکار لگا تھا۔ اب میں تمہیں خود سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کروں گا، بلکہ جہاں جہاں تم جاؤ گی وہاں وہاں میں تمہارے ساتھ ہی موجود رہوں گا۔ سمجھ آئی تمہیں؟ دوسرے ہی پل اس نے ہتھکڑی اچھالی تھی اور حجاب کے دونوں ہاتھوں میں باندھ دی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں ایسے کسی رشتے کو نہیں مانتی ہوں۔ تمہارے زبردستی کرنے سے میں تمہاری بیوی نہیں بن جاؤں گی۔ حجاب نے اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے چلا کر کہا، تو وجدان نے زہر خان نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے کچھ بھی نہ سوچا، حجاب کے بالکل پاس آ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسیو کیا۔ امید ہے کہ اب تمہیں میری وہ محبت یاد آ گئی ہوگی جس کا تم کبھی یونیورسٹی میں دھم بھرتی پھرتی تھی۔ میں بس تمہارے اجڑنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تم اجڑ چکی ہو، اب میری باری ہے تمہیں اجاڑنے کی۔ وجدان کی محبت کو ٹکرا کر اب تم میرا انتقام دیکھو گی اور میرے عذاب کا مزہ چکھو گی۔ اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ حجاب وہی زمین پر بیٹھ گئی تھی، اس کا سر چکرانے لگا تھا اور وہ اسے وہی بند کر کے باہر نکل چکا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ اس زور سے چلائی کہ کمرہ اپنے در و دیوار کے ساتھ ہل گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ بلک بلک کر بری طرح رو رہی تھی، لیکن وجدان اسے قید کر کے جا چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور وہی دیوار سے سر ٹکا کر اس حقیقت کو یاد کرنے لگی جس کے بعد وجدان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گیا تھا۔ ماضی بہت کربناک تھا،
اور اب حال شاید اس سے بھی زیادہ دردناک ہونے والا تھا۔ تم میرا یقین کیسے کرو گے وجدان؟ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ رو رو کر اس نے اس حقیقت کو یاد کیا تھا جو ان دونوں کے درمیان جدائی کا باعث بنی تھی۔ آج یونیورسٹی میں اردو شاعری کا کمپٹیشن رکھا گیا تھا۔ حجاب نے کوئی 5ویں بار اسے اپنی شاعری سنائی تھی تو وجدان نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ یار بس بھی کرو، کتنا میرا سر کھاؤ گی؟ حجاب نے اس بات پر اسے گور کر دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ صرف 5 بار تو سنائی ہے، وہ منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی، اور تمہاری 5 بار کی سنائی ہوئی مجھے حفظ ہو گئی ہے۔ حجاب وجدان نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی تو اس نے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ دور ہو جاؤ، بہت برے لگ رہے ہو، زہر لگ رہے ہو مجھے۔ وہ وہاں سے خود ہی اٹھ گئی تھی اور برے برے منہ بناتے ہوئے بیک سٹیج پر جا پہنچی۔ وجدان نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہاں اس کے استاد بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ وہاں جا کر اسے منع نہیں کر سکتا تھا۔ یار پلیز آ جاؤ نا، اس نے کال ملائی تھی۔ نہیں مجھے نہیں آنا، تم نے میری شاعری 10 بار کیوں نہیں سنی؟ حجاب کی ضد دیکھتے ہوئے وہ بے تحاشا ہنس پڑا تھا۔ کیا لائف جا رہی ہے تیری تو؟ پاس سے گزرتے نہال نے سیٹی بجا کر وجدان سے کہا تھا تو وجدان مسکرا دیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ میں بھی اسے اتنی ہی محبت دیتا ہوں، اور بس جلد ہی ہم ایک رشتے میں بن جائیں گے، تب تم اور زیادہ حسد سے جل کر مر جانا، وجدان نے اپنے دوست نہال سے کہا تھا تو وہ برے برے منہ بناتا ہوا وہاں سے دہائی دیتے ہوئے پلٹ گیا۔ حجاب نہیں مانی تھی اور نہ اس کے پاس آئی تھی۔ اس مشاعرے میں ملک کی ایک نامور شخصیت کے بیٹے نے بھی تشریف لانا تھا جو مہمان خصوصی بھی تھا۔ وجدان آگے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گیا اور حجاب کی باری آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوئی اور وہ اسے سٹیج پر بیٹھی شاعری پڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ ماحول کافی حد تک رومان پرور بنا دیا گیا اور وہ اپنی خوبصورت اداؤں سے آواز کے اتار چڑھاؤ اسے ہر کسی کے دل میں گھر بنا رہی تھی۔ لیکن وجدان نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ حجاب سے آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد وہ اسے کبھی نہیں مل پائے گا۔ مہمان خصوصی وجاہت حسین نے پروگرام ختم ہوتے ساتھ ہی حجاب کو اپنے پاس بلایا تھا اور آٹوگراف کی درخواست کی تھی۔ حجاب مسکرا دی تھی۔ سر آپ خود اتنی بڑی شخصیت ہے، مجھے آپ سے آٹوگراف لینا چاہیے۔ حجاب اس کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی، لیکن وجاہت حسین اس کے سراپے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ یہ دن حجاب کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ وہ وجدان سے ملے بغیر گھر واپس جا رہی تھی کہ جب ایک گاڑی تیز رفتاری سے اس کے پاس آ کر رکی۔ حجاب اچھل کر پیچھے ہو بیٹھی۔ کیا بدتمیزی ہے، نظر نہیں آتا؟ کیا دکھائی نہیں دیتا؟ اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا جب اس نے گاڑی کی کھڑکی پر جھک کر گاڑی چلانے والے کو لان تان کرنے کی کوشش کی تو سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سر آپ؟ وہ سیدھی ہو گئی۔ ہاں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ میری گاڑی میں بیٹھ سکتی ہے؟ حجاب نے مسکرا کر حامی بھر لی تھی اور پیچھے بائک پر موجود وجدان نے یہ منظر دیکھا تھا تو اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ سر آپ کو کیا بات کہنی ہے اور آپ گاڑی کہاں لے جا رہے ہیں؟ حجاب کو پہلی بار اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ میرا دل آپ پر آ گیا ہے، یہ سیدھی بات ہے اور اب ہمارا نکاح ہوگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وجاہت حسین کی یہ بات سن کر حجاب نے گاڑی کا لاک کھولنے کی کوشش کی تھی۔ آپ یہ بات بھول رہی ہے کہ وجاہت حسین وڈیرا ہے اور وڈیرا کا دل جس پر بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کا بن جاتا ہے۔ فی الحال میرا دل آپ پر آیا ہے، وجاہت حسین نے مسکراتے ہوئے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ لعنت ہو آپ پر، میں پہلے سے منگنی شدہ ہوں، اس نے جھوٹ بولا، اور ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، پر آپ سے میں نفرت کرنے لگی ہوں۔ میں نے آپ کو اپنا استاد سمجھا اور آپ مجھ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو، حجاب نے پوری ہمت جمع کر کے وجاہت حسین سے کہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا گیا۔ خاموش ہو جاؤ بدلحاظ لڑکی، تمہیں پتہ نہیں ہے تم اس وقت وجاہت حسین کے سامنے بیٹھی ہو اور زبان درازی کر رہی ہو۔ خبردار، اب اگر تم نے ایک بار بھی اپنے منہ سے یہ لفظ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، اور ہاں، نکاح تو تمہارا میرے ساتھ ہی ہوگا، میں تم سے شادی کروں گا ابھی اسی وقت۔ وجاہت حسین نے اسے فیصلہ سنایا تو اس کا دل چاہا کہ وہ چلتی گاڑی سے کود جائے۔ اور میں آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گی،
میں موت کو قبول کر لوں گی لیکن آپ سے شادی مجھے ہرگز قبول نہیں ہے۔ حجاب نے اسے اپنے فیصلہ سنایا تو وجاہت حسین ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا؟ میں تمہیں نہیں بلکہ گاڑی سے پیچھے مڑ کر دیکھو، وہ بائک پر جو لڑکا آ رہا ہے نا، کیا نام بتایا تھا اس کا؟ وہی جو تمہارا منگیتر ہے۔ وجدان سیدھا اس کے دل میں گولی اتاروں گا، پھر تمہیں بھی نہیں اپناؤں گا۔ تب تم بتاؤ کہ تم اس کی یاد میں ساری عمر اس کی قبر پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو۔ حجاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور اس نے ششدر نگاہوں سے وجاہت حسین کو دیکھا تھا۔ آپ جیسے شخص کی کمینگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، حجاب نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ تم بس مجھے جواب دو، تم شادی کر رہی ہو یا گولی اتار دوں اس کے سینے میں؟ نہیں، حجاب نے فوراً سے انکار کیا تھا۔ میں تیار ہوں آپ سے شادی کرنے کے لیے۔ وجاہت حسین یہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بہت عقل مند ہو لڑکی، اب ذرا ایک اور کام بھی کر دو، فون ملاؤ اور پیچھے آنے والے نوجوان سے کہہ دو کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو اور اس سے کبھی بھی محبت نہیں کرتی۔ وہ ایک انتہائی مڈل کلاس ہے اور تمہیں ایک گاڑی والے سے محبت ہو گئی ہے۔ نکالو فون اور ابھی اسی وقت اسے کال کرو، ورنہ گولی سیدھا اس کے دل میں۔ میں کرتی ہوں فون، خدا کا واسطہ ہے اسے کچھ بھی مت کرنا۔ حجاب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ اس کی خوبصورتی آج اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گئی تھی اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے وجدان کو کال ملائی تھی۔ وجدان نے حیرت سے موبائل دیکھا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے فون ملا رہی ہے۔ اس نے ہیلو کہا تو حجاب نے اپنا لہجہ نارمل کیا۔ وجدان، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ آج کے بعد ہمارا ہر رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور نفرت کرتی رہوں گی۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر حجاب نے وجدان کے رونے کی آواز سنی تھی۔ کیا کر رہی ہو یار؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ وہ رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس کی رونے کی آواز اسے گاڑی کے شیشے کھول کر سنائی گئی تھی۔ وجاہت حسین کو ایسا کرتے ہوئے دلی خوشی ہوئی تھی۔ اب تم اپنے گھر جاؤ، کل ہم شگن لائیں گے اور تم ہماری دلہن بن جاؤ گے۔ حجاب کو اس کے گھر کے پاس اتارا تو وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وجدان کی لاتعداد کالز اسے ریسیو ہوئی تھی۔ تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ اسے جملہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا، ویسے بھی اب آخری سیمسٹر رہ گیا تھا۔ وجاہت حسین نے زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا۔ بھائی اور بھابھی نے اسے دوبارہ اس گھر میں واپس نہ آنے کے لیے کہا تھا، لیکن وجاہت حسین کا پیسہ دیکھ کر ان کا دین اور ایمان بھی بگڑ گیا تھا۔ اس کی خوب خاطر مدارت کرتے تھے، جبکہ وہ وجاہت حسین کی جاگیر میں ایک اداس کنیز کی طرح دکھائی دیتی، جسے صرف خوبصورتی کی وجہ سے وہاں قید کر لیا گیا۔ ہر رات وہ وجاہت حسین کی مہمان بنتی تھی، لیکن اس کے دل میں وجدان نے ایسا قبضہ کیا تھا کہ وہ وجاہت حسین کو اپنے شوہر تسلیم ہی نہیں کر پائی تھی۔ آج بھی تمہارے ذہن پر اسی کا قبضہ ہے نا؟ وہ روز رات کو اسے تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور اپنی درندگی کا شکار بھی حجاب چپ چاپ یہ سب کچھ سہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وجدان کو لگا تھا کہ حجاب نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیسوں کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گر جاؤ گی۔ تم ہماری 3 سال کی محبت کو منو مٹے تلے جا کر سلا دو گی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں حجاب، اور خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کبھی دوبارہ زندگی میں سامنا ہوا تو میں تمہیں دوبارہ اسی تکلیف سے گزاروں گا جس تکلیف سے تم نے مجھے گزارا ہے۔ اسے وجدان کا خط ملا تھا جو اس تک کیسے پہنچا تھا اسے خود معلوم نہیں تھا۔ وہ بس ایک موم کی گڑیا بن گئی تھی جسے وجاہت حسین جس سانچے میں ڈالنا چاہتا تھا وہ ڈل جاتی۔ اس کے ہونٹوں کو قفل لگ گیا تھا اور زندگی ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ ہنسنا چاہتی تھی لیکن ہنس نہیں پاتی تھی، وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنکھیں خشک ہو گئی تھی۔ وجاہت حسین نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور پھر شادی کے صرف 3 مہینے بعد اس کا حجاب سے دل بھر گیا تھا۔ نہ تم ساتھ دیتی ہو نہ خوش رہتی ہو۔ ہر روز تمہیں تمہارا من پسند کھانا کھلایا جاتا ہے، تمہیں سیر کے لیے جایا جاتا ہے اور تمہیں کیا چاہیے؟ الماری زیورات سے بھری ہوئی ہے اور شوہر بھی محبت کرنے والا ہے۔ اس پر حجاب نے انتہائی دکھ سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شادی کے تیسرے دن ہی اس نے وجاہت حسین کو اپنی ملازمہ کی زندگی برباد کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کیسے اس شخص سے محبت کر سکتی تھی؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ سب تمہارے سر کا صدقہ کھاتی ہے، ان سے بس دل لگی ہے
اور تم سے نسل آگے بڑھانی ہے، لیکن تم ہو منہ ہی نہیں لگاتی ہو۔ وجاہت حسین نے آج ایک بار پھر سے اسے اپنے قدموں تلے ڈھونڈا تھا۔ ساری رات اسے درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد اسی حال میں چھوڑ دیا تھا۔ کیا نئی دلہن ایسی زندگی گزارتی ہے؟ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا تھا۔ اس کا حسن ماند پڑ گیا تھا اور اب وجاہت حسین کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھ سے بات تک نہ کرتا، نہ اسے کمرے میں بلاتا۔ وہ ایک گردی کی مانند سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، اور تب اسے خیال آیا کہ وہ اس زندگی سے نجات پالے جو زندگی اس نے وجاہت حسین کے ساتھ گزاری تھی۔ وہ بیان کرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ اس کے لیے حجاب محض دل بہلانے کا ایک ذریعہ تھا جسے اس نے جائز طریقے سے حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ حجاب کے نہ کوئی حقوق تھے اور نہ وجاہت حسین اس کے کسی حق سے واقف تھا۔ میں امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ پہلی بار اس نے شادی کے 4 مہینے بعد وجاہت حسین سے اجازت لی تھی۔ جاؤ، روکا کس نے ہے؟ جان چھوڑو میری۔ اور تب اس حویلی سے نکلنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی یہاں قدم نہیں رکھے گی۔ اس نے خلا کا فیصلہ لیا تھا اور یہ فیصلہ لیتے لیتے بھی اسے 2 سال لگ گئے تھے۔ 2 سال تک کبھی وجاہت حسین اسے حویلی کھینچ کر لے جاتا تو کبھی اسے میں کے 5 مہینے کے لیے چھوڑ دیتا۔ اس کی زندگی ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ جب وجاہت حسین کو کوئی اور لڑکی منہ نہ لگاتی تب اسے اپنی بیوی حجاب یاد آتی تھی۔ حجاب نے خود کو مضبوط بنایا تھا اور تب اس نے خلا کا فیصلہ لے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ مزید اس کے ہاتھوں پامال نہیں ہوگی اور اس سے جان چھڑوا لے گی۔ تمہارے ساتھ اتنی بدترین اور ذلت بھری زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں موت کو گلے لگا لوں۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے وجاہت حسین کو انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ وجاہت حسین نے کہکہا لگا کر اس کی بات چٹکیوں میں اڑائی تھی اور پھر حجاب نے واقعی کر دکھایا تھا۔ اس نے اپنی وکیل دوست کے ذریعے وجاہت حسین سے خلا لے لی تھی اور اب ویسے بھی وجاہت حسین کو اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے حجاب کا سارا حسن نچوڑ لیا تھا، اس سے 2 سال تک اپنی راتیں رنگین کرتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ برباد تو صرف حجاب ہوئی تھی اور شاید حجاب کے ساتھ وجدان بھی۔ وجدان کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ وہی بیٹھی ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ وہ دوپہر کا گھر سے نکلا تھا اور جب شام کو گھر واپس آیا تو حجاب اسے وہی روتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ اس نے ملازمہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسے کمرہ کھول کر کھانا دے کر دوبارہ کمرہ لاک کر دے۔ بھوک نہیں ہے؟ حجاب نے رخ پھیر لیا۔ کیوں؟ یہاں تمہارے شایان شان کھانا نہیں ہے، وہاں تمہیں کیا ملتا تھا؟ ویسے وہ کہنے کے بل زمین پر لیٹ کر اس کی طرف نگاہیں جمائے اس سے پوچھنے لگا۔ حجاب نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا، جواب کچھ بھی نہیں دیا۔ بتاؤ نا کیا ملتا تھا تمہیں؟ تمہیں وہی دوں گا تاکہ تمہیں لگے کہ تم وجاہت حسین کے گھر میں ہی ہو۔ اگر اس کی اتنی ہی فکر تھی تو پھر خلا کیوں لی؟ اگر اس کی اتنی یاد آ رہی ہے تو میں تمہیں دوبارہ طلاق دیتا ہوں۔ جاؤ جا کر اس سے نکاح کر لو۔ حجاب نے پٹی پٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شادی؟ کیا تم تمام مردوں کی نظروں میں ایک کھیل تماشا رہ گیا ہے؟ وہ اس زور سے چلائی کہ وجدان بھی چند لمحے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ظلم تو صرف میرے ساتھ ہوا ہے۔ روتے ہوئے اس نے اپنا سر گھٹنوں میں گرایا تھا۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں نہ جانے کیوں بے قرار کر رہی تھی۔ رونا بند کرو اور کھانا کھا لو، میرے ساتھ یہاں تمہیں یہی مل سکتا ہے۔ چاہنے کے باوجود کہ وہ حجاب کے آنسو صاف کرتا، اس نے اپنے دل پر قابو پا لیا تھا۔ حجاب نے سر اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ وجدان نے اس کا سر توڑی سے اٹھایا اور زبردستی اس کے منہ میں نوالا ڈالنے لگا۔ میں کہہ رہی ہوں نا مجھے نہیں کھانا ہے، مجھے زہر لا کر دے دو، میں مر جاؤں۔ پتہ نہیں موت بھی مجھے کیوں نہیں آتی ہے، موت مجھے چھو کر بھی نہیں گزر رہی ہے اور میری زندگی اور زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ میں مر جانا چاہتی ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے، اگر تم سے انتقام لینا چاہتے ہو تو مجھے مار دو، مجھے سکون مل جائے گا۔ حجاب نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے اور پھر اسے وجدان کا کہکہا سنائی دیا تھا۔ اتنی جلدی تمہیں کیوں ماروں گا؟ پہلے سارے حساب چکتا کروں گا، اس کے بعد ماروں گا۔ تم یہ مت بھول جانا کہ مارنا میرے پلان میں شامل نہیں ہے۔ مارنا میرے پلان میں شامل ہے، بالکل ہے، پر ابھی نہیں، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ڈارلنگ۔ اس نے آگے بڑھ کر حجاب کا چہرہ تپتپایا تو حجاب نے قرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب نہ جانے زندگی اسے اپنا کون سا روپ دکھانے والی تھی، وہ جان ہی نہ سکی۔
وہ ایک بار پھر سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ 2 دن سے اسی کپڑوں میں ملبوس وہاں بیٹی اپنی زندگی کا ماتم منا رہی تھی۔ اس نے تو اپنی زندگی میں ایک مقصد ڈھونڈ لیا تھا، لیکن پھر وجدان نے اسے ڈھونڈ لیا اور سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اسے اپنے منہ پر پانی کے چینٹے محسوس ہوئے تھے۔ اٹھو، وجدان نے اسے بازو سے اٹھایا اور ہتھکڑی کھول دی۔ جاؤ، جا کر کپڑے بدلو اور پھر بیڈ پر آ جاؤ۔ اس نے پٹی پٹی نگاہوں سے وجدان کا یہ حکم سنا تھا۔ گھور ناؤ اس زور سے چلایا کہ وہ روتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کی آنکھیں بے پناہ سوجی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سرخ ڈورے گر رہے تھے۔ وجدان نے وحشت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے کمر سے کھینچ کر خود کے بے حد قریب کر لیا تھا۔ وہ اسے درشٹی سے چھو رہا تھا اور اس کے ہر چھونے کے انداز پر حجاب کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے درندگی کی انتہا تک پہنچانا چاہتا تھا۔ حجاب نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے، لیکن وجدان اس پر رحم نہیں کر رہا تھا اور پھر وہ اسے پوری رات اپنی درندگی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ حجاب بستر پر زخموں سے چور خلا میں گور رہی تھی۔ آنکھیں بھی اب خشک ہو چکی تھی اور دل تو اس کا کب کا خالی ہو کر مردہ ہو چکا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا اب یہاں کب تک ماتم مناتی رہو گی۔ شوہر ہو تمہارا، کوئی ظلم نہیں کیا تم پر۔ اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ اپنے چہرے پر زخموں کے بے پناہ نشانات لیے مرے مرے قدموں سے وہ صبح اٹھی، کپڑے بدلے اور فریش ہو کر باہر نکلی۔ ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ وجدان کا ظلم اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج سے گزرتے ہی جیسے ہی اس نے کچن میں قدم رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو ایک شناسا سی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ٹی وی پر وجاہت حسین کا انٹرویو نشر ہو رہا تھا۔ وہ اسے دکھ کی انتہا پر پہنچ جانے کے بعد آج بھی فخر سے سب کے سامنے بیٹھا اپنے کارنامے سنا رہا تھا اور اینکر مرضی لے لے کر اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ وجدان باہر نکلا اور اسے پتھر کا ہوتے دیکھا تو اس کی نظر بھی سامنے گئی تھی اور وجدان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اس کے پاس چلتا ہوا آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج بھی تم اسے دیکھ کر اسی طرح پتھر کی ہو جاتے ہو۔ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگتی ہے، لیکن وہ پتھر کی طرح ہوتی اس کی وہ ایک ایک بات سن رہی تھی جو وہ انٹرویو میں اینکر کو بتا رہا تھا۔ ہاں، ہوئی تھی محبت، وقتی اٹریکشن کہہ لے۔ اینکر کے سوال پر کہ اسے کسی سے محبت ہوئی تھی تو وجاہت حسین نے ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا تھا۔ پھر میں نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا۔ آپ کو پتا ہے، ہم وڈیرے لوگ ہیں جو چاہے حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ لڑکی مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، میں نے اس کے منگیتر پر گن رکھ دی تھی اور اس سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ وہ لڑکی آخری وقت تک اپنی محبت میں پکی رہی تھی۔ 2 سال بعد ہم الگ ہو گئے۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، بس کبھی کبھی اس لڑکی کے لیے افسوس ہوتا ہے جس کی زندگی میں نے برباد کر دی تھی۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی، جہاں ہوگی امید ہے اچھی حالت میں ہو۔ وجاہت حسین کی گفتگو سن کر اس کی پتھر ہوتی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے اور وجدان جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر اسی کے باہوں میں جھول گئی تھی۔ حجاب میری طرف دیکھو، ہوش کرو، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر اتنا ظلم کیا اور تم بے قصور نکلی۔ وجدان کی روتی ہوئی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول لی۔ وہ بستر پر موجود تھی اور وجدان اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں؟ تم نے اپنی ذات کی صفائی کیوں نہیں پیش کی؟ کیوں میرا ظلم برداشت کیا؟ حجاب، وہ محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ حجاب نے خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ تو کہو، ایسے چپ مت رہو، میری طرف دیکھو، کچھ تو بولو۔ وجدان اسے بولنے پر اکسانے لگا۔ میں نے سب کو معاف کیا، اپنے دل کے سکون کے لیے میں سب کو معاف کرتی ہوں۔ حجاب کی آنکھوں میں جنبش ہوئی تھی اور آنسو بہہ رہے تھے۔ تم نے اپنی وجہ کو معاف کر دیا؟ بتاؤ نہ مجھے، ورنہ میں جیتی جی مر جاؤں گا۔ میں نے 2 سال تک تمہاری خیر خبر نہ لی، تم نے میری خاطر اس شخص کو قبول تک نہ کیا اور میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ حجاب سہارا لے کر بیڈ پر بیٹھی اور وجدان کی آنکھوں سے آنسو کو صاف کرنے لگی۔
میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے کیا کرتی تھی۔ یقین مانو وجاہت حسین کی میری زندگی میں شامل ہونے سے اس محبت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی، بلکہ یہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ تم نے جس طرح مجھے محبت سے نوازا تھا، میرا خیال رکھتے تھے، میرے دھیان کرتے تھے، وہ سب کچھ مجھے وہاں بہت یاد آتا تھا، اور اس یاد نے میرے دل میں تمہاری محبت کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ حجاب اسے اعتراف کر رہی تھی اور وجدان اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ اسے اپنی سینے میں بینچے اسے چوم رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری حجاب، میں نے تمہیں بے حجاب کر دیا، میں نے تمہیں بہت بڑی سزا دی، تم مجھے معاف کر دو گی نا؟ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اب کوئی دکھ نہیں دوں گا، تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ ورنہ تمہارا وجدان ایک بار پھر سے بکھر جائے گا۔ حجاب کے ہاتھ پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر وجدان کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا تھا۔ وجدان مسکرا دیا تھا، نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے وہ آج بھی حجاب کے دل میں اتر رہا تھا۔ میری تم سے ایک درخواست ہے کہ کبھی بھی اپنی حجاب سے بے اعتبار مت ہونا۔ جانتی ہوں کہ حالات ایسے ہو گئے تھے، تمہیں بے اعتبار ہونا پڑا تھا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اب ہم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی، میں بس اب سکون بھری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے یہ اعتراف کر رہی تھی۔ وجدان نے اسے ایک بار پھر سے پوری طاقت کے ساتھ اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ حجاب کی آزمائش کے دن ختم ہو گئے تھے اور پھر اس نے قدرت کی طرف سے اپنی زندگی میں مہربانی ہی مہربانی دیکھی تھی۔ وجدان نے اسے صحیح معنوں میں اپنی چاہت بخش کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ زندگی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور حجاب کو ایسا لگا تھا کہ آج بھی اس کی زندگی کے دن کسی نئی نویلی دلہن کی طرح گزر رہا ہے۔ وجدان نے اسے اپنے ہاتھوں کا چالا بنا کر رکھا ہوا تھا اور اب تو اس نے وجدان کو ایک وارث بھی عطا کر دیا تھا۔ حجاب نے بے اختیار اپنے رب کے آگے شکر گزاری کو اپنا لیا تھا۔ بے شمار آزمائشوں کے بعد وجدان اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا اور پھر ہر چیز خوبصورت ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ان کا رشتہ بھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔